आदाब नाज़रीन, मैं हूं रहमत कलीम और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू। सवाल यह है कि क्या नीदरलैंड में मस्जिदों पर ताले लगने वाले हैं? सवाल यह भी है कि क्या नीदरलैंड में कुरान पर पाबंदी लगने वाली है? क्या नीदरलैंड के मुसलमानों की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है? क्या नीदरलैंड की सरजमीन मुसलमानों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है? ये सारे सवालात इसलिए वाज़ेह तौर पर और इस वक्त पैदा हो रहे हैं चूँकि नीदरलैंड में एक ऐसी हुकूमत बनने जा रही है, एक ऐसा रहनुमा नीदरलैंड की क़यादत करने जा रहा है जो पूरे यूरोप ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़ा रहा है। ऐसे शख्स का नाम गैरेट वाइल्डर्स है, जिसने न सिर्फ इस्लाम के ख़िलाफ़ फ़िल्में बनाई हैं बल्कि गुस्ताखी की है शान रसूल में, और कुरान के अलावा जो इस्लामी तालीमात हैं या इस्लामी पैगामात हैं उन तमाम के ख़िलाफ़ जगह जगह पर उन्होंने बयान दी है। इंतखाबी मुद्दा भी इस्लामाइजेशन यानी डी इस्लामाइजेशन ऑफ नीदरलैंड था। इसके अलावा भी कई इशू थे। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीदरलैंड में मुसलमानों की दिक्कतें बढ़ सकती है। इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे और जवाब देंगे डॉक्टर खालिद रजा खान, उर्दू भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर हैं, आज हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि नीदरलैंड में मुसलमानों के मासी हाल और इस्तकबाल की क्या तस्वीर बन सकती है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जो अभी हम तस्वीर देख रहे हैं, जो पार्लिमानी नतायज आए हैं, उसमें तस्वीर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही कि एक ऐसा शख्स जो इस्लाम मुखालिफ है, पूरे यूरोप ही में नहीं पूरी दुनिया में एक नंबर पर अगर रखा जाए तो शायद गलत ना हो, अगर उसको क़यादत मिलती है इंतखाबी मुहिम में, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पर कदम बढ़ाने का वादा कर चुका है और करता रहा है, तो क्या देखते हैं मुस्तकबिल नीदरलैंड में इस्लाम का, मुसलमानों का? ये कोई नया वाक़या नीदरलैंड के लिए नहीं है जी। नीदरलैंड में इससे पहले भी जो कई लीडरान ऐसे रहे अपोजिशन के और रूलिंग पार्टी के, जो हुकूमत में भी आए, जो मुसलसल अपनी सियासत के करते रहे इसी बुनियाद पर कि वो इस्लाम की मुखालफत की बुनियाद पर। तो ये वहाँ के लिए कोई नई बात नहीं, और मुख्तलिफ ममालिक हैं, वहाँ के लिए भी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई वाक़यात उसी नीदरलैंड में पेश आए। पूरी दुनिया में अगर हम अमेरिका और दीगर ममालिक की भी बात करें कि वहाँ किस तरह से कुरान को लेकर उसकी बेहुरमती, और अभी हाल के दिनों में डेनमार्क में भी कई वाक़यात पेश आए, तो अगर उनको हम छोड़ भी दें, उनका आगे अगर अभी जिक्र न भी करें, तो नीदरलैंड में इससे पहले भी मुसलसल गुज़श्ता कई दहाइयों से एंटी इस्लामिक मूवमेंट के तहत सियासत होती रही है, और सियासत में आने का एक ज़रिया इसको बनाते हैं लोग, और सियासी सीढ़ी पर चढ़ने का इसी के ज़रिए चढ़ते हैं और बुलंदी हासिल करते हैं। आपको बता दें कि ग्रेट वाइल्डर्स जो फार राइट उनकी पार्टी थी PVV, उसके एक बड़े लीडर और MP रहे वो 2010 से और 2014 के दरमियान। ठीक है। जोराम वैन क्लेवर्न, अच्छा, उन्होंने इस्लाम के लिए कैसी नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया है, बस यहाँ तक कहा कि इस्लाम इज़ अ लाई, झूठ है, झूठ का परिंदा, कुरान इज़ पॉइजनस। ये सब वाक़यात, ये सब चीज़ें प्रेस में वेल कोटेड हैं। तो वो ये सब बोल के वो MP तो बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए, सियासत में खूब चमके भी, पूरी दुनिया की मीडिया ने हाईलाइट भी किया, पूरे यूरोप में हीरोइज्म भी उनका यूरोप ने देखा। लेकिन और तब उन्होंने इस्लाम की मुखालफत में जाते हुए उन्होंने कहा कि एक सख्त तरीन किताब लिखेंगे वो। तो इस्लाम पर जब वो किताब लिखने के लिए जब उन्होंने रिसर्च किया, और इस नियत से कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ किताब लिखेंगे, तो जब वो रिसर्च के दौरान चंद महीने और साल जैसे गुजरते गए, तो जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया उस किताब को लिखने के लिए, तो एक वक्त वो भी आया 2019 के आसपास कि जब उन्होंने ऐलान किया इसी मीडिया के सामने और उन तमाम अपने पॉलिटिकल लीडर्स के सामने, और अलल ऐलान कि वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो और फिर तब काफ़ी बड़ा झटका भी लगा था नीदरलैंड्स में। और भी एक लीडर हैं जो वहाँ के MP रहे हैं, जो अपने बेटे के साथ कन्वर्ट कर गए, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है। तो ऐसे वाक़यात हुए हैं, ये कोई नया वाक़या नहीं है कि एंटी इस्लामिक बातें करके, मूवमेंट चला करके सियासी बुलंदी हासिल करना, ये नीदरलैंड में होता रहा है। और हमें इसलिए, और आकर ये अगर बात ये करते हैं कि कुरान पर पाबंदी लगा देंगे, तो ये इतना आसान भी नहीं है। किसी की हुकूमत में आना और किसी रिलीजियस टेक्स्ट या बुक पर पाबंदी लगाना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। उस बुनियाद पर वो हुकूमत में ज़रूर आ गए, उनकी पार्टी जीत ज़रूर गई, लेकिन आलमी सतह के जो कवानीन हैं, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, यूएनओ के जो बहुत सारे
ریزولوشنس ہیں، جو عالمی قوانین ہیں نا، دنیا میں تمام ممالک کے تعلقات کسی عالمی قوانین کے تحت تمام ملکوں کی جو سٹیزنس ہیں ان کے تعلقات، ملکوں کے آپس کے روابط، ملکوں کے آپس کے ٹریڈز، ملکوں کے آپس کی اکنامی اینڈ بینکنگ، اور تمام جو ایک دوسرے کی ڈپلومیسی، جو فارن پالیسی، سب کسی نہ کسی قوانین کے تحت وہ پابند ہیں. تو ان قوانین کی پاسداری سب کرتے ہیں، پر کم و بیش کچھ وائلیشنز بھی ہوتے ہیں. ان قوانین کے تحت فریڈم آف ریلیجن کی جب بات ہوتی ہے، اور یہ امریکہ ہر سال امریکن کانگریس جو ہے ایک رپورٹ پیش کرتی ہے فریڈم آف ریلیجن پر، کہ دنیا کے کن ممالک میں کس ریلیجن کو کتنی فریڈم حاصل ہے. تو اس بنیاد پر اگر دیکھیں تو سیاست میں اور حکومت میں آ جانا الگ بات ہے نیدرلینڈز میں، لیکن پابندی پوری طرح سے قرآن پر لگا دینا یہ بہت آسان نہیں ہوگا. عالمی سطح پر اس کی زبردست مخالفت ہوگی، اور پھر ان کو اس کا خامیازہ ملک کو بھگتنا پڑے گا، ان کی سرکار کو بھگتنا پڑے گا. کچھ سخت قوانین لا کر کچھ پابندی ضرور لگا سکتے ہیں کہ مدارس میں یہ چیزیں ہوں گی، یہ ریگولیشنز ہوں گے، ان پر سختی کر سکتے ہیں، مساجد میں کچھ سختیاں برتی جا سکتی ہیں، لیکن پوری طرح سے پابندی یہ مجھے ایسا ممکن نہیں لگتا ہے. لیکن جو انہوں نے جو انتخابی منشور ہے، جو مینیفیسٹو ہے، اگر پی وی وی کے مینیفیسٹو کو دیکھیں تو اس میں واضح طور پر لکھا ہے ڈی اسلامائزیشن آف نیدرلینڈ. تو اس کو کس طرح سے اب حکومت میں آنے کے بعد، چونکہ اس کی پہچان ہی اسلام مخالف، اینٹی اسلام پہچان بنی ہے، اور اسی پہچان کے سارے وہ یہاں تک پہنچے ہیں، اب وہ پی ایم بننے والے ہیں. تو ایسے میں کیا لگتا ہے کہ صرف اس حد تک کہ ہاں کچھ پابندیاں لگا دی جائیں گی یہی کرے گا؟ دیکھیں، منشور میں بہت ساری باتیں، تمام پوری دنیا کی سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ جو سیاسی منشور ہے، مینیفیسٹو ہے، اس میں جن جن باتوں کا ذکر ہوتا ہے، کیا دوران حکومت کیا وہ تمام چیزیں 100% 100% پوری ہو جاتی ہیں؟ کسی ملک کا کوئی ایسا ماڈل ہے ہمارے پاس کہ وہ تمام چیزیں 100% پوری ہوئی ہیں جو مینیفیسٹو میں بات ہو؟ ایسا پریکٹیکلی بہت ساری باتوں کو منشور میں شامل کر کے حکومت میں آنا اور لوگوں کو اس طرح کے وعدے کرنا، لبھانا، یہ ایک الگ بات ہے. اور حکومت میں آنے کے بعد جب وہ ملک دوسرے ملکوں کے ساتھ روابط میں آتا ہے، جب وہ سرکار دوسرے ملکوں کی سرکار، دوسرے مختلف عالمی جو اور انٹرنیشنل ادارے ہوں ان کے ساتھ جب رابطے میں آتا ہے تو اس کو بہت سارے قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے، عالمی قوانین کی. تو اس کے لیے نیدرلینڈ کی حکومت بھی پابند ہوگی، اور یہ نیدرلینڈ کی حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ اپنے یہاں پابندی بھی لگائیں اور دوسرے ملکوں سے اس طرح کے روابط بھی رکھیں، اور دوسرے ملکوں سے ٹریڈ بھی کریں، دوسرے ملکوں سے اپنی اکانومی کے معاملات بھی کریں، اور دوسرے ملکوں سے ڈپلومیسی اور بہت ساری طرح کے. اگر آپ کے جواب سے میں جو تصویر نکال پاؤں، اس میں جو تصویر بنتی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اس کے اگر انتخابی منشور کو دیکھیں، جو وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ امیگریشن کا ایک جو سونامی ہے اس کو روکنا، دوسرا ایک وہ ریفرینڈم کرانا چاہتا ہے جیسے برٹن نے کرایا اور بریگزٹ ہوا، اس طرح سے وہ یورپین یونین سے باہر نکلنا چاہتا ہے. تو آپ کے جواب سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس پہچان کے سارے وہ پارلیمنٹ تک پہنچے ہیں، حکومت میں آئے ہیں، اقتدار میں آئے ہیں، اس پہچان کو دور ہٹانے کے لیے یا پیچھے چھوڑنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے. چونکہ پورے اگر ان کے وعدوں کے پٹارے میں دیکھیں تو میجر پوائنٹ یہی 2-3 ہیں، اس میں امیگریشن ہے، بریگزٹ ریفرینڈم ہے، اور ڈی اسلامائزیشن ہے. تو ان 2 پوائنٹ کے سہارے وہ اپنی نئی پہچان بنا سکتا ہے. امیگریشن کا معاملہ نیدرلینڈز میں یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے پی وی وی کے لیے. پی وی وی مسلسل، اگر ہم لوگوں کو یاد ہے اور جو میڈیا کی رپورٹس دیکھتے رہتے ہیں ہم لوگ خبروں میں، تو ہمیں لگتا ہے کہ پچھلے 15-20 سالوں سے امیگریشن کا معاملہ، ہر حکومت امیگریشن کے معاملات کو، آج تک میں امیگریشن کا معاملہ حل ہو نہیں پایا. تو کبھی مرکن کے خلاف، کبھی ان کے خلاف، ان کے تمام طرح کے امیگریشن کے معاملات اٹھتے رہتے ہیں. اس اینٹی اسلامائزیشن یا ڈی اسلامائزیشن کی جو بات ہے تو وہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ اس سے پہلے وہ لگاتار 2005 سے اور 7 سے سب گزشتہ 15-20 سالوں سے 2 دہائیوں سے معاملات چل رہے ہیں. پھر یورپین یونین سے باہر ہونے کے بعد تو یہ اس حکومت کے لیے، اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے جو حکومت میں آ رہی پی وی وی، اس کے لیے کوئی نئی بات نیدرلینڈ کی عوام کو تو وہ پیش نہیں کر رہے ہیں. اس کو الگ طریقے سے، الگ بکے میں پیش ضرور کرنے کی کوشش کی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ عملی طور پر وہ ریفرینڈم کرائیں، چاہے کچھ بھی کرائیں، لیکن عملی طور پر جو بات ہو رہی ہے کہ قرآن پر مکمل طور پر وہ پابندی لگانے کا، ایسا مجھے ممکن نہیں لگتا ہے. کیونکہ عالمی سطح کا دباؤ بھی بہت ہوتا ہے، بہت سارے قوانین کی پابندی ضروری ہوتی ہے. وہ
وہ بہت سارے پھر حکومت میں آنے کے بعد بہت ساری چیزیں کر نہیں پائیں گے وہ عالمی سطح پر. جو وعدے کر لیے ہوں پبلک سے، عوام سے. فریڈم آف ریلیجن بہت بڑی چیز ہے، وہ اگر اس کی پاسداری نہیں کریں گے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے وہ، اور وہ صرف اسی طرح سے حکومت میں وزیر اعظم بننے کے بعد بھی ویسا ہی بیان دیں گے جیسے وہ ایز اے پولیٹیشین بیان دے رہے تھے، تو پھر یہ ملک کو نقصان ہوگا. اور کوئی بھی وزیر اعظم اور کوئی بھی پی ایم یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے دیش کا، اس کے ملک کا نقصان ہو. ظاہر طور پر اگر وہ نقصان نہیں چاہتا ہے تو ظاہر ہے جو اب تک کے اینٹی اسلام کی پہچان رہی ہے اس کے خلاف قدم اٹھانے سے پہلے جو نام آپ نے پیش کیا، جو تصویر اس سے پہلے پی وی بی کے لیڈران کی بتائی کہ وہ بھی بڑے والے اینٹی اسلام تھے یا اینٹی مسلم تھے، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ اسلام قبول کر کے پارلیمنٹ میں ہی اسلام کی حمایت میں آواز یا اسلام کے دفاع میں آواز بلند کرتے نظر آئے. اس شخص سے، گیرٹ وائلڈر سے کس طرح کی امیدیں ہیں؟ کیا اگر یہ بھی قدم آج نہیں اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب آنے والے دنوں میں اس سمت میں یہ جا سکتا ہے؟ ایسی کوئی امید لگائی جا سکتی ہے؟ اب یہ تو وقت کی بات ہے، کون کتنا اسٹڈی میں ڈیپتھ میں جاتا ہے. اب وہ کلیورنج وہ اس طرح کی اسٹڈی میں گئے، کتاب لکھنے کی کوشش جب کی اور اس کے لیے جب ریسرچ شروع کیا، تب ان پر بہت ساری چیزوں کا، بہت سارے حقائق کا انکشاف ہوا. تو ان حقائق کے انکشاف نے ان کے ذہن پر اثر ڈالا اور ان کی سوچ میں تبدیلی لائی. تو یقینی طور پر اس سوچ میں تبدیلی نے ان کو راستہ دکھایا کہ وہ ان کو جو صحیح لگا کہ ان حقائق کے آشکار ہونے کے بعد تو انہوں نے وہ راستہ اپنایا اور اس کا علل اعلان بھی کیا. اور آخری سوال پھر وہی نیدرلینڈ کے گیرٹ وائلڈر کے حوالے سے، جتنا سخت اب تک رہے ہیں حکومت سے باہر کی پوزیشن میں، ایک پولیٹیشین کے طور پر، ایک فیم کے طور پر، جس طرح کا چہرہ ان کا رہا ہے، جو اسٹینڈ رہا ہے، جس طرح کے جتنے سخت اب تک کے نظر آئے ہیں، کیا وہ اتنے سخت حکومت میں آنے کے بعد نہیں رہیں گے؟ یعنی کہ جس طرح کا لوگوں کو ڈر ستا رہا ہے جو نیدرلینڈ میں ہیں یا نیدرلینڈ سے باہر کے لوگ ہیں، انہیں اتنے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے، یہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ جو سخت لیڈر ہوتا ہے یا جو تھوڑا ایکسٹریم طریقے سے سوچتا ہے، اور جب کوئی پولیٹیکل پارٹی چلا رہا ہوتا ہے اور جب پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے طور پر عوام کے سامنے جو تقریر کرتا ہے، جو بھاشن کرتا ہے، جس طرح کی کے معاملات کو پیش کرتا ہے اور جس رنگ میں پیش کرتا ہے، جس انداز میں پیش کرتا ہے، اگر وہی لیڈر الیکشن میں جیتنے کے بعد جب ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو پھر اس کے رویے میں، اس کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ وہ پورے ملک کا تب لیڈر ہو رہا ہوتا ہے، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر نہیں ہوتا ہے وہ. اور پھر صرف ملک کا لیڈر نہیں ہو رہا تھا، اس کو ملک کے لیڈر ہونے کے ناطے اس کو بہت سارے عالمی قوانین کا پابند ہوتا ہے وہ، اور اس کی پاسداری کرنی پڑتی ہے. اور یہ اگر نہیں کریں گے تو ملک کا بہت سارا نقصان ہوگا، کیونکہ ایک ملک آئسولیشن میں نہیں چل سکتا. وہ پوری دنیا آج کے دور میں خاص طور سے ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اکنومیکلی پوری دنیا ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، ڈپلومیٹیکلی پوری دنیا ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں، ٹریڈ کے معاملے میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، اور اس طرح سے ہیومن ریلیشنز کے معاملے میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. آج یہاں اگر فلسطین میں یا ہندوستان میں یا کہیں بھی کوئی اگر واقعہ پیش آتا ہے تو نیدرلینڈ اور دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز میں اس کے لیے، اس کی حمایت میں پروٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں، ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور زبردست پروٹیسٹ ہوتا ہے. جہاں واقعہ پیش آ رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ میگنیچیوڈ کا پروٹیسٹ دوسرے جگہوں پر ہو رہا ہے. تو یہ ہیومن ریلیشنز اور وہ جو ایموشن ہے ہیومن، وہ اس کو بھی وہ بھی مجبوری ہوتی ہے جب گورنمنٹ میں کوئی پولیٹیکل لیڈر آ جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور وہ اس کا پابند ہونا ہی پڑے گا، ورنہ وہ ملک کو آئسولیشن میں لے جا کر ملک کا نقصان نہیں کر سکتا. اگر ملک کا نقصان اتنا ہی، اگر کوئی سنکی اور سوشیو پیتھ اور سائیکوپیتھ ٹائپ کا کوئی لیڈر ہو کہ ملک کا نقصان ہو تو ہو، ملک کا نقصان مطلب ملک کی عوام کا نقصان، پوری ملک کی جنتا کا نقصان، تو وہ کوئی لیڈر نہیں چاہے گا. یا عوام کا اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ عوام اس کو الاؤ نہیں کرے گی اپنے کسی بھی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو کہ وہ ایک اینٹی پیپل ڈیسیزن لے جو اس کو عالمی سطح پر نقصان پہنچا کر ملک کو آئسولیشن میں لے جا رہا ہو. تو یہ مجھے پریکٹیکلی ممکن نہیں لگتا ہے. چلیے، ممکن تو نہیں لگتا ہے، اور امید بھی ایسی ہے کہ جتنا سخت وہ اب تک رہے ہیں، حکومت اگر ملتی ہے، پی ایم بنتے ہیں
تو شاید وہ اتنے سخت نظر نہیں آئیں گے، چونکہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے ہیں ایک لیڈر کے، ایک رہنما کے جو ملک کی قیادت کرتا ہے، ان کے سامنے بہت زیادہ شرائط ہوتے ہیں۔ اسی امید کے سارے اور یہ اچھی امید لے کر کے نیدرلینڈ اور باہر کے تمام مسلمان باضابطہ طور پر یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اتنے سخت نظر نہیں آئیں گے اور وہاں کے مسلمانوں کو کوئی زیادہ مشکلات پیش نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تمام کا بھی شکریہ۔ گفتگو اگر پسند آئے، اچھی لگی تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ بھی لکھیے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ گفتگو کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ دوسروں تک یہ جانکاری جائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔